अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्टार किसान वंस अगेन। और आज आप मुझे देख रहे हैं विद मास्क ऑन। और ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो दोस्त, हमारे जो घर वाले जहाँ जहाँ पे भी देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, मेरी ज़ाती तौर पे भी और पूरी कौम की तरफ से भी, कि मास्क पहनना शुरू कर दें और मास्क को अपने ऊपर कंपल्सरी और मैंडेटरी कर लें कि आपने जब भी बाहर निकलना है मास्क पहन के जाना है। अपने आप को बचाएं और दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी बचाएं। सो वेयर योर मास्क ऑन, ठीक है जी, एंड सेव योर लाइव्स। तो ये मेरा मैसेज है, और ये आप मुझसे वादा करेंगे कि आज से आप मैंडेटरी कर लेंगे मास्क पहनना। और ये मैंने आज इसीलिए आपको पहन के दिखाया कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हमें थोड़ी सी अपनी आदत को चेंज करने की जरूरत है। और ये इसलिए जरूरी है कि ये लाइफ का मसला है। जितना भी हम नुकसान देख रहे हैं इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, पाकिस्तान से जब भी मैं बात करता हूं तो कोई ना कोई मुझे खबर मिल रही होती है कि उसको भी कोरोना हो गया, उसको भी कोरोना हो गया। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसको आदत बना लीजिए। और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसको हमने इतना बड़ा काम समझ लिया हो। तो आपसे बहुत हाथ दस बस्ता मेरी गुजारिश है कि आप इसके ऊपर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भी हमारा ये शो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब किया करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और दूसरा साथ साथ इसको शेयर करें फेसबुक के ऊपर भी, और जितने भी आपका मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था, आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। सोशल मीडिया पे भी आप उनको देखते रहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनको आप देखते रहते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन पे इस वक्त उन्होंने थरतली मचाई हुई है। तो हम उनसे बात करेंगे उनसे। सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। न्याजी साहब, सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताऊं कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो हैं ये हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, और इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। डेकेड्स का आप समझ लें कि बहुत पुराना ताल्लुक। और इसके अलावा हमारे सीनियर हैं कायम यूनिवर्सिटी से, तो एक और ताल्लुक है। फिर इनका ताल्लुक चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान से भी है, उनके कज़न हैं, उनके बहनोई भी हैं, तो उस लिहाज से भी हमारा एक इनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। फिर इनके जो बेटे हैं वो भी हमारे भाइयों बच्चों जैसे हैं, उनके साथ भी ताल्लुक है। तो हर तरफ से हम घिरे हुए हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब की जो जद है ना, उसके अंदर हम हर वक्त रहते हैं। तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया किसान साहब। अच्छा, ये बताएं कि आज आप माशाल्लाह मियाँ वाली में हैं। मियाँ वाली का क्या मौसम है, कैसा चल रहा है? मियाँ वाली तारीखी शहर है। आज आप अपने आबाई घर में बैठे हुए हैं जो कि आपके दादा ने बनाया था, और आप आज उस कमरे में मौजूद हैं जिसमें आपका बचपन गुजरा है। खुशकिस्मती से जी, और मियाँ वाली का मौसम बहुत अच्छा है। रात यहाँ पे बड़ी अच्छा एक स्पेल आया बारिश का जी। पूरे मियाँ वाली में, तो उससे आज धूप तो निकली रही है लेकिन मौसम बहरहाल ठीक गुजरा है। और बड़ी मुझे जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। मैं लेट 60 में ये कमरा छोड़ चुका था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। फिर अच्छा जी। आपको पता है कि आप पूरे जिसको करना चाहिए कि आवारगी में हमने जमाने की सैर की, तो वो करते कराते फिर छुट्टियों पे या उस पे ये अच्छा होता है हमारा कि हम तकरीब के ऊपर जो ईद बकरीद या कोई बड़ी शादी हो तो पूरी फैमिली जो है दिल जमई से इकट्ठी हो जाती है। तो माशाल्लाह। ये आपको ये है कि इत्तेफाक है कि ये जो घर है ये मैं और वजीर आजम पाकिस्तान हम दोनों के पास हकूक मिल्कियत है, क्योंकि हमारे अच्छा अच्छा। दादा का घर है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये अभी भी उनका भी उनकी इतनी हकूक है इस घर में रहने के जितने मेरे पास है, क्योंकि हमारे माशाल्लाह। दादा जान का घर है 1904 में उन्होंने बनाया था। हमारे माशाल्लाह। वालिद साहब की पैदाइश से बहुत पहले का बना हुआ घर है ये। अच्छा, तो ये वही इसका स्टाइल भी वही पुराना वाला है जिस तरह वो पुराने बड़ा हवेलियां होती पुराना थी। से दलान दरमियान का हाँ कमरा एक बड़ा हाँ। जो है वो ऊंचा, और उसके बाद करीब फिर एक उसका मदान खाना है वो भी तब के बने हुए हैं। फिर साथ उसी माशाल्लाह। वक्त एक मस्जिद बनाई थी जो बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अब तो उसको हमारे दूसरे कजन ने उसको बना के फिर रेनोवेट किया है, जिससे मुझे अफसोस है, लेकिन तब पुरानी मस्जिद इसी स्टाइल की बनी हुई थी। और अच्छा मेरे जी। दादा के बेडरूम से मस्जिद के अंदर दरवाजा खुलता था। तो ये बड़ा एक अच्छा एक खासा एक है। इसको कई दफा दिखाया जा चुका टीवी, बल्कि इमरान खान साहब की आप वेबसाइट पे चले जाए तो उसमें इसकी पूरी नुमाइश जारी है। हमारी बदकिस्मती है जो
for the good reason, for the right reason, wrong reason, تو ہم اس کے اندر بہرحال پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کی کم از کم اس پہ اتفاق ہے کہ اس گھر میں آپ دونوں رہ سکتے ہیں. رہ تو پتہ نہیں، وہ رہ دونوں سکتے ہیں، لیکن میں اس میں رہنا پسند بھی فرماتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا نیسا، مجھے یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا ذرا ایک تو سیریس ایشو جو ہے جو آج کل کرونا کا چل رہا ہے. میں نے آج سے آپ کی برکت کی وجہ سے آج سے میں نے ماسک جو ہے وہ لگا کے دکھانا شروع کر دیا لوگوں کو کہ ماسک پہنیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں اور لوگوں کا بھی خیال کریں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں اس بات سے کہ نہیں سیکھ رہے؟ دیکھیں اس اور اس کا مسئلہ یہ کہ بہت پاکستان میں جو یہ سنجیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے. ہاں جی. اور وزیر اعظم صاحب نے آج بھی اس پہ بڑا بھاشن دیا ہے، اور آج فرمایا انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہ یہ جو ہے یہ 3 مہینے پہلے دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ماسک کے بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں. حالانکہ وزیر اعظم صاحب کی لا علمی ہے کہ یہ کرونا بعد میں آیا تھا، ماسک جو ہے اس کا پہلے ایجاد ہو گیا تھا، اور چین نے آج دنیا سے یہ دسمبر میں امپورٹ کرنے شروع کر دیے تھے. تو میں وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک تو ان کو ان کی ٹیم ہے، ان کی ہمیشہ ضرورت ہے کہ ان کو ہر چیز کی ان کو کنٹینٹس دیا کرے، ان کو تیاری کرایا کرے. تو ہی از آلویز شارٹ آف کنٹینٹس. وہ تقریر کرتے ہیں، قومی خطاب کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بڑا اہم اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ 2-4 ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ان کی اپنی مذاق یا تضحیک کا باعث بنتے ہیں کہ وزیر اعظم کا شان نشان نہیں ہے. کورونا کو انہوں نے کبھی سنجیدگی سے لیا نہیں تھا کیونکہ اس کو کمپریہنڈ ہی نہیں کر پائے تھے. اور یہاں پہ بالکل ہی جیسے ہمارے یہاں نیم حکیم خطرہ جان، تو ہمارے بڑے بڑے چغادی ڈاکٹر جو ہمارے یہاں سے تو وہ آئنسٹائن تھے، لیکن ان کی آئنسٹائن یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی یہ چونکہ ہمارے یہاں ملیریا ہوتا ہے تو ہم تو پرون ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی یہ ادھر آیا ہی نہیں ہے. تو ان کو کوئی کمپریہنشن نہیں تھی. تو یہ سارے اقدامات انہوں نے ہائنڈ سائڈ میں کیے ہیں. میں جو ہے لاک ڈاؤن، سیمائی لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن، قطر اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس کی ہر ایک کی اپنی کو افادیت بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے ایک ون لائنر ہے کہ یہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ میں اکثر پچھلے کئی مہینوں سے ایک بات جو تسلسل سے اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کا خمیازہ میں کرونا میں بھگتنا پڑا کہ ایک گورننس کولیپس جو ہوا تھا، جس کی طرف سے آپ جیسے دانشوروں نے یا آپ کے پارٹیسپینٹ نے بھی کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا کہ اس وقت ملک کے اندر، یا ایون وزیر اعظم کے اپنے منہ سے سنا تھا کہ جی بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی، یا بزدار صاحب فیل ہو گئے، یا کہ نیچے سے بیوروکریسی جو ہے تعاون نہیں کری. تو یہ بیوروکریسی تو وہ تو اس کے آپ کئی جہتیں دیکھ سکتے ہیں، انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت انفارچونیٹلی اٹس ناٹ دیئر. اچھا، یہ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، اب مختلف ایک ایٹیچیوڈ ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ چیزوں کو ایک دفعہ وہ پہلے تو لیتے ہیں بالکل، اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں، اور پھر جب چیزیں جو ہے وہ زیادہ سیریس ہو جاتی ہیں، کام بڑھ جاتا ہے، تو پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. یہی ہم چیز دیکھ رہے ہیں ابھی بجٹ میں بھی دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا جائے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں ان میں کم از کم کچھ اس طرح کے لوگ آ جائیں جو کہ ان کو بتا سکیں؟ مثلا اکانومی پہ ہی میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ایک زمانے میں ان کے ساتھ جوائن انہوں نے کیا تھا، لیکن پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ جو ایڈوائزرز ہیں یہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کرائسس ایڈوائزرز نہیں ہوتا. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک بندے کو اپنی کمپریہنشن ہونی چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایک عجیب و غریب ان کی شخصیت جس کو کہنا چاہیے کہ بڑی کمپاؤنڈڈ شخصیت ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں تو ورلڈ کلیور ہے. مثلا جس طریقے سے وہ فوج کو ہینڈل کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کبھی اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے ہینڈل کیا ہوگا، بلکہ عزت کر رہے ہیں. آپ نے جس طریقے سے فوج کا تمسخر اڑا ہے ایکسٹینشن کے اوپر، یہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اسے قریب ترین بھی اس طرح کی کبھی سوچ سکتا
نہ 50s میں، نہ 60s میں، نہ 70s میں، نہ 80s میں. نواز شریف صاحب کی ڈان لیگ جو آپ پڑھے تو آپ کہیں گے اس میں تھا کیا جو اتنا بڑا پاکستان کے اندر ایک پیالی کا جو طوفان تھا. اس کے مقابلے آپ یہ دیکھیں کہ ایکسٹینشن کے اوپر جو جگ ہنسائی ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو اتنا سادہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا لیٹر کیسے لکھنا ہے یا کیسے جانا ہے. جب ان کے پاس میرا خیال ہے پریشر پڑا کہ ہمیں ایکسٹینشن کا لیٹر دو کیونکہ ہمارے یہاں کام ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے چپ کر کے اپنے سائن سے لکھ کے ان کو دے دیا, اور یہ جانتے ہوئے ان کے لیگل ایڈوائزر نے ضرور بتایا ہوگا کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے, یا قانونی طریقہ نہیں ہے, آئینی طریقہ نہیں ہے, کہ آئین کے اندر یہ درج ہے, پرائم منسٹر ہی جو ہے اسی کا ہی پریروگیٹو ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار درج ہے کیسے ایڈوائز جاتی ہے, کیسے سمری تیار ہوتی ہے, کیسے آگے جاتی ہے. اس کا کیا ہوا کہ ہمارے آرمی چیف کو عدالت نے کہا جی اب 3 مہینے 6 مہینے کے لیے کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر آرمی کے اندر ایک بڑی ایک عجیب و غریب چیز آ گئی. تو اب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ جو آپ سنتے تھے جی کہ ادارے میرے پیچھے کھڑے ہیں, یا فوج کہتی تھی کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, یا جو 26 جولائی کو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا الیکشن ریزلٹ پہ ٹویٹ آیا تھا کہ وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا, تب لوگ دہرا رہے ہیں کہ وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا. اب یہ تعین کرنا کہ عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے, اور اللہ کے نزدیک کیا ہوتی ہے, بندوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے, پبلک میں کیا ہوتی ہے. اور ہمارے چیف صاحب نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ہم ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دیں گے. تو یہ زومانی باتیں جو تھی ٹویٹس کے ذریعے ہر طرف سے آیا کرتی تھی, تو اس کا اب یہ ہے کہ الٹا ان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے وہ ان ٹویٹس کو ہٹا دے یا یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, کہ یہ سارا ایک سوہانی روح چیزیں بنی ہوئی ہیں. لیکن قطع نظر سے تو انہوں عمران خان صاحب نے جب یہ آیت انہوں نے جو معاملات ہیں اس میں جو کچھ ہے بہت ہی سلیقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کارنر کیا ہوا ہے, اور یہ بات آپ کھل کے کر بھی نہیں سکتے. اور اس وقت پاکستان جو ہے جس سے شدید بحران کا شکار ہے, میرا خیال عمران خان صاحب کو اس کی کمپریہنشن ہے. اب ٹیم جو ہے تو ٹیم یہ ٹھیک ہے کہ ان سے ملک نہیں چلا تھا, وہ ان سے ملک ہے, ان سے ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کھوکھا یا بکھالا یا ایک آپ کو کیوس یا کینڈی سٹور, وہ بھی نہیں چل رہا تھا, کیونکہ عمران کا یہ بال گیم نہیں ہے. ان سے ایک پارٹی نہیں چلی تھی. سر آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان سے کتنا گہرا تعلق تھا, مجھے اس پارٹی سے کتنی محبت تھی, اور میں کتنا اس پارٹی کے بارے میں میری کتنی ایک جذباتی وابستگی تھی. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ 96 سے لے کے جب تک اقتدار میں آئی ہے, تو وہ خود بھی ٹی وی پہ کہتے تھے کہ جی اقتدار میں آؤں گا تو پھر میری پارٹی جیل ہو جائے گی, پھر بڑے ایک جو ہے بڑی کوہیرنٹ ہو جائے گی, بڑا اس کے اندر ایک فرسٹ کلاس طریقے سامنے آئے گی. یہ ہوتا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ان کو یہ پتا تھا کہ سروائیو کیسے کرتے ہیں. وہ یہ پہلی بات جو ہے کہ عمران خان صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں, بہت ہی جرأت والے آدمی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ماضی میں آپ دیکھیں کہ جتنا آسما جہانگیر محترمہ مرحومہ جو ہے وہ یا عمران خان کھل کے بولے, کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آپ کو کلپس ملتے ہوں گے, تو یہ ان کی جرأت ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھبراتے ہیں. اور ابھی بھی جس دن آئے گا ہیڈ آن آئے گا تو میرا خیال آپ دیکھ لیں گے کہ جس شدت سے اور جس حدت سے یہ سامنے آئیں گے, لیکن وہ پاکستان کا ایک سانیہ ہوگا, کیونکہ اس طرح کی لڑائی پاکستان میں متحمل نہیں ہو سکتا. 1971 کا جو ریپیٹ جو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جو 4-5 عناصر جو میں بار بار دہرا کے میرے خیال 2-3 درجن دفعہ کہہ لیں, یا میرے خیال 1 درجن دفعہ کہہ لیں, میں ٹی وی پہ پچھلے کئی سال سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 71 کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام آیا, اس نے اقتصادی بحران کو جنم دیا, اور اس کے ساتھ ایک گورننس جو ہے وہ فیلیور ہوا, اور پاکستان کا فائدہ بچ گیا. لیکن آج تک کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں سکا, نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے, نہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سختی سے کہا گیا کہ پاکستان میں اس پہ بات نہیں ہوگی, کاغل کی چیزیں میں پاکستان میں بات نہیں ہوگی. چلو نہ ہو بھائی, میرا تو اس میں کوئی نفع نقصان ہے نہیں. مجھے تو پاکستانی فوج سے بھی اتنی محبت ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ مجھے تحفظ دیتے ہیں جو میرے ازلی دشمن ہیں, اور یہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں. اور میرا سب سے زیادہ زہر یا غصہ جو ہے پاکستان سے ان دشمن کے خلاف ہے. میرا کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت غصہ نہیں ہے جو میرا ہندوستان کے اوپر یا بھارت کے اوپر یا پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر ہے. تو اس صورت میں اب بس ٹھیک ہے, پاکستان وہ کسی نے مجھے میاں والی میں یہی سوال پوچھتے ہیں, جب مسجد میں جاؤ یہی سوال پوچھتے ہیں,
کہ یہ حکومت کب جا رہی ہے, یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. تو میرا دو بھی جواب ہے, اور آپ کے سارے سوالوں کا جواب اسی دو لفظوں کا, دو فکروں میں ہے کہ انشاءاللہ یہ حکومت نہیں جائے گی, اور الحمدللہ یہ حکومت نہیں چلے گی. اور میں اللہ سے کڑکڑا کے دعا مانگتا ہوں, ٹی وی اپنے پروگرام میں مانگتا ہوں کہ اللہ میاں اس حکومت کے 5 سالوں میں سے ایک دن بھی کم نہ کرانا, اور تاکہ ایک دو تسلی ہو جائے سب کی کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہم کھلواڑ کرتے ہیں, جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی, اور ان سامنے اوپر ہم نے پورے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب نون لیگ کی یا تحریک انصاف کی میں وہ لڑائی دیکھتا ہوں جو 70s میں ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. اور میں 77 کی تاریخ میں چونکہ اسٹوڈنٹس میں اسپیئر ہیڈ کرتا تھا, میں یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, میرا ایک بہت بڑا اس وقت ایک رول بن گیا تھا بائی ڈیفالٹ, کیونکہ میں بڑا ایکٹیو, بہت بڑا اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا. اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے, جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت رول کر رہی تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پاکستان میں 70s میں, تو اس میں بہرحال جمعیت نے مجھے ایک بڑا مقام دیا ہوا تھا, اور اس سے میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی جیتتا رہا ہوں کہیں, اور پھر یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سے وہ لڑائی جو ہے جمعیت سے اور ان سیاسی جماعتوں ہٹ کے کن بندوں نے ہمیں استعمال کیا, اور ہمارا اتنا غصہ پہلے پیدا کر دیا کہ بھٹو صاحب کے خلاف کہ ہم یقین جان سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر ہندوستان میں اور بھٹو کے درمیان دشمنی کی چاہت ہو تو ہم بھٹو صاحب کو چن لیتے تھے. اب وہی حال ہم نے کر دیا تحریک انصاف مسلم نون کا. اب پتہ تب چلا ہے کہ جب کشمیر پہ ہندوستان نے قبضہ کیا تو آئیں بائیں شاہ کو کرنا پڑ گئی. قوم دیکھی تو میں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی کہ جس بندے نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے, جس بندے نے نواز شریف کو سپورٹ دیا ہے, وہ جب اداروں کے خلاف ہوتا ہے تو یہ آپ نے کینیڈا میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے دنیا کے بھانت میں, آپ یو ایس اے میں اتنا عرصہ رہ کے آئے ہیں. میری آپ کی پہلی ملاقات 90s میں یو ایس اے میں ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے. اور آپ مجھے لے کے بڑے بڑے حلقوں میں گھومتے پھرتے تھے, اور مجھے بہت ہی اچھے حلقوں میں آپ نے میری وہاں پہ جو ہے رونمائی کروائی تھی, سیر پہ میرے سیر کرائی تھی. تو اینی وے وہ کرائسس یہ کہ اس کا کیا ہوگا, کیا آپ کا خیال ہے کہ ہندوستان کے اندر کتنے لوگ ہوں سوائے مسلمانوں کے جو فوج رکھے بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہے کہ کمیونٹیز اگر فوج کے خلاف ہو گئی ہیں تو تقسیم نہیں ہونی چاہیے اداروں پہ. اداروں میں تقسیم کب نہیں ہوگی, جب ادارے سیاسی طور پہ ماحول کو آزاد چھوڑتے ہیں, بجائے بعد میں کہیں گے یار نواز شریف اتنے محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں, بعد میں یہ کہیں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے یا نواز شریف کے اوپر کرپشن کوئی چارج نہیں ہے, اور نجی محفلوں میں آپ یہ بات دہرائیں, تو یہ بات آپ کو الیکشن سے پہلے سمجھنی چاہیے تھی. پھر آپ نے کیا لے لیا. مجھے بلاول صاحب کی صرف ایک بات ہے جو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, تو انہوں نے ایک بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سیاست ہے کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ ٹنوں من کے حساب سے اختلاف ہے, اور ان کے کنڈکٹ سے بھی ہر چیز. لیکن ان کی ایک بات کہ جی میں آپ پوچھتا ہوں کہ تبدیلی آپ کو پسند آئی, اور تبدیلی والوں سے پوچھتا ہوں کہ امپائر کی انگلی پسند آئی. اچھا لیکن ایسا مجھے یہ چیز بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے جو کامنٹس ہیں, لوگوں کے جو کامنٹس بھی آ رہے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ غصے کی بنیاد پر ہے جو کہ آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور اس کا تجزیے کی جو بنیاد ہے وہ لگتا یوں ہے کہ آپ تجزیہ نہیں کر رہے ہیں, آپ نون لیگ کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ کیا درست ہے؟ دیکھیں جی میں کسی کو وضاحت نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں صرف اپنے نیئرسٹ اور ڈیئر افسر کو وضاحت کرتا ہوں. میں تب اپنے آپ کو تکلیف دے سمجھوں گا جب کوئی مجھے یہ کہے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے غلط حقائق دیے اور آپ تجزیہ کیا. میرے تجزیے سے میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ہر ایک کو اتفاق ہونا چاہیے. میں بھی کسی کے تجزیے اتفاق نہیں کرتا ہوں. مزاج میرا غصہ نہیں ہے. جب میں کسی ٹاپک پہ کالم لکھ رہا ہوں یا میں بول رہا ہوں تو میں اس کی گہرائی کے اندر اللہ نے مجھے دیا کہ جہاں میں جھانک رہا ہوں وہاں میرے سے بہت بہت بڑے معدود چاند ہیں جو اتنا جھانک رہے ہیں. کیونکہ جب آپ حقائق تک پہنچتے ہیں اور تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں, اور وہ پاکستان جسے میں نے ٹوٹ کے محبت کی ہے, کہ میں 68 ایئرس کو ہونے والا ہوں, میں نے اور کتنا زندہ رہنا ہے, صحیح, میں کون سا پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ مجھے میرے اندر اس عمر میں تلخی نہ پیدا ہو.
نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے میں ہے. میں بہت بٹر ہوں، خدا گواہ کے معاملات میں مجھے عمران سے تو میں تو بلکہ ابھی سوچ رہا ہوں، میں نے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ عمران صاحب پہ وہی وقت آنے والا ہے جو آپ پہ آ چکا تھا. آپ وہ رول ادا نہ کریں جو عمران خان نے ادا کیا. کہیں پہ تو یہ رکنا چاہیے نا سائیکل. ایٹ ول تو نہیں ہونے چاہیے کہ 2015 میں آپ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا باجا بجا دیں، 2016 میں ان کو ان بورڈ کر دیں نواز شریف کو نکالنے کے لیے، پھر آپ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا ٹنٹا بجا دیں عمران خان کو. آپ عمران خان کا باجا بجنے کے قریب آئے تو آپ نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی کو ان بورڈ کریں. تو میری دلی خواہش ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون وہ عمران خان کا ساتھ دیں. اب اور کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ لیکن عقل کو بھی لگام دینی ہوگی. آپ مجھے بتائیں، میں میاں والی میں ہوں، عمران خان یہاں پہ ہی واز اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹنٹ ان میاں والی. اب میں اس حلقے میں جاتا ہوں کیونکہ میں عمران خان کے 2002 میں دل جمعی کے ساتھ 1.5 سال الیکشن لڑا تھا. اس کو ایک سیٹ ملی تھی اور وہ میرے مرہون منت نہیں تھی، لیکن اس کا مینیجر میں تھا سول. عمران خان صاحب بہت کم آ سکے تھے، ان کے اوپر جنون سوار تھا پورے پاکستان میں کیمپین سمجھ کر کرنے کا. اور ایک مجھے بڑا موقع مل گیا 1.5 سال جم کے بیٹھ کے. اور یہ مجھے ضرور اعزاز ہے کہ یہ کانسٹیٹوینسی جیسے عمران خان اب بہت ہی مؤثر طریقے سے موجود ہے، یہ میری ایجاد کی ہوئی تھی. میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں اگر میں عمران کے لیے کام کروں تو عمران کی کانسٹیٹوینسی پکی ہو سکتی ہے، قطع نظر اس کے. اب وہاں دیکھیں تو ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب ظاہر ہے کچھ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. میں نے سارے دوستوں کو کہا کہ دیکھ میں عمران خان کی کوئی ذاتی بات نہیں کرتا ہوں، میں ان کی بہت سی باتوں کا امین ہوں، زیب بھی نہیں دیتا. مجھے ان کی سیاسی بھی ذاتی باتوں کا پتہ ہے اور مجھے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہے. اچھی بری باتیں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ان میں بھی شاید ہوں گی نہیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک ان کا کبھی ذکر نہیں کیا. سیاسی باتیں یہ جو باتیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں، اسی انداز میں اسی غصے کے ساتھ میں دو بدو عمران صاحب کے ساتھ 15-16 سال کرتا رہا ہوں. ان کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں تلخ باتیں کرتا ہوں، یہ باتیں کوئی نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مجھے پتہ ہے عمران پہ مجھے ذاتی بہت غصہ ہے. غصہ یہ نہیں ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیسا دوستوں میں تلخی ہو جاتی ہے. جن دوستوں میں 40-50 سال کی دوستی ہے ان سے آپ پوچھنے میں 2-3 دفعہ ناراضگی ہوئی ہیں، سگے بھائیوں میں ہوتی رہتی ہیں، ہو جاتی ہے فیملی میں، لیکن بیٹریلز کا کوئی حساب نہیں ہوتا. وہ میرا علیحدہ معاملہ ہے، وہ قومی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے مجھے بیٹرے کیا، میرا مسئلہ نہیں. اب وہ میرے درد پوچھ رہے ہیں تو اب جہانگیر تین سے جا کے پوچھ رہے ہیں. میں جہانگیر تین کا بہت بڑا مخالف ہوں، لیکن عمران خان نے جہانگیر تین کے ساتھ جو کیا ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا. عمران خان کو نہیں پتا تھا 10-11 سال سے جہانگیر ترین خان صاحب جو ہے اسی صورت یہاں موجود تھے. لوگ اس وقت ان کے بعد میرے سامنے لوگ جو ہیں ان کے قریبی عزیز دوست سکے بھائی، ان کے بہت قریبی عزیز نیئرسٹ ریلیٹو وہ آئے اور انہوں نے کچا چٹا کھولا. ان کے فرسٹ کزن آئے کھولا، انہوں نے کہا یہ خان صاحب یہ حالات واقعات ہیں جہانگیر تین کے. اس وقت کان دھننے پر تیار نہیں تھے. ان کا نام نہیں آتا تو کہتے تھے دیکھو جی بیچارے جہانگیر تین پہ نام آ گیا. والد صاحب کے ان کے عمران خان کے والد صاحب کو لوگوں نے گیتا رہا جو میرے چچا جان انتہائی شریف الناس اور انتہائی اپرائٹ آدمی تھے. اس کا انہیں کبھی جواب نہیں دیا آج تک میرے والد صاحب کا. میں نے کالم لکھے، میرے دوستوں نے کالم لکھے ان کے حق میں کہ میرے چچا سے مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میرے چچا کے اوپر کیوں چھینٹ اٹھ رہے ہیں. ان کی بہن کا نام ایوانوں میں آیا کیونکہ انہوں نے لوگوں کی بہنوں کے ماں کے نام ایوانوں میں لیے تھے. انہوں نے باپ کو نہیں چھوڑا. میں نے کہا تھا آپ نہ کریں ایسی باتیں. یہ آپ کے چاہنے والے جو اسرار کسانہ صاحب جیسے فضولہ نیازی والے ان کو نہیں فرق پڑے گا. اگلے بندے اس کا جواب میں گالی ان کو دوں گا، وہ جواب آپ کو دیں گے. ٹھیک، آپ جا کے آپ کے بندے نواز شریف کو گالی دیں گے، وہ آپ کے والد کو گالی دیں گے. چلو وہ تو ہو گیا، لیکن جہانگیر تین کا جو کچھ ہوا تو یہ کہا صاحب یہ ساری چونکہ پاکستان کے اندر ان چیزوں نے ہماری تاریخ کو بس تلخ کر دیا ہے. اور پھر جہانگیر تین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے میں یقین سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ لائلٹی کی چیز نہیں ہے. ایک شخص نے جس نے اب یہ بھی میں بڑی آپ کو ہسٹری بتا دوں گا یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ 96 کے اندر ہم نے ایک ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیا تھا عمران خان صاحب کے لیے اور صرف 30-35 دن کی کیمپین تھی. اور ہمارا کتنا بل بنا تھا اس کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے.
ان میں سے ہم کروڑوں ادا کر پائے تھے اور کروڑوں ہمارے جو ہے تھے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے کئی سالوں بعد کئی سالوں میں ادا کیے. وہ جہانگیر ترین خان صاحب کو دیکھیں جو بیچارے شٹل کاک کی طرح اس کا جہاز چلتا رہا. میں تو اس کو نہیں جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بڑا کہ جس کو سخت کرٹیسزم کروں گا. اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مجھے عمران خان صاحب کو مجھے اوور آل کرنا ہے. مجھے بے شمار نواز شریف کی باتیں شاید بری لگتی ہیں لیکن میں نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہ ساندھو نے 3,500 سال پہلے ایک بات کی تھی جو عمران خان کو میں کہتا تھا. انہیں کہا تھا 2 چیزیں اگر کر لو نا تو آپ جنگ نہیں ہارو گے. اور وہ ہر ملٹری اکیڈمی کے اندر وہ سامنے دیوار پہ کنندہ ہیں, وہ ہر دنیا کی ملٹری اکیڈمی کہ نو یور اینیمی اور نو یور سیلف. تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اس وقت کس کو روکنا ہے. صحیح. مطلب عمران خان اقتدار میں ہے, اگر نواز شریف جو ہے وہ کہتے ہیں اقتدار میں تھا تو اس کو بیچارے کو اپوزیشن بنا دیا گیا تھا. وہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو گریڈ 18 کے آج دفتر کے سامنے کرسی میں باندھ کے کٹہری میں کھڑا کیا ہوتا آپ نے, کوئی نیچے محکمہ اس کو سن نہیں رہا تھا. تو یہ وزیر اعظم ہوتا ہے. میں تو اس کو احمق آدمی کو آپ احمق بنے, مجھے تو کوئی نہیں بنا سکتا, لیکن بڑا اللہ کا مطلب اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن حفیظ اللہ نیاز صاحب ایک چیز مجھے بتائیں, مجھے یاد ہے ہماری 20 ملاقاتیں زمان پارک میں ہوتی تھیں, آپ بھی ہوتے تھے, خان صاحب بھی ہوتے تھے, بڑی ملاقاتیں رہیں, اور ان میں میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو رول تھا, یہ جو بڑے بڑے لوگوں کو لانے میں آپ کا ایک بڑا میجر رول تھا. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ ہاشمی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب کے لیے آپ نے اتنی تگودو کی, اور آپ کی وجہ سے وہ اس پارٹی میں بھی آئے تھے. میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں, اور میں لوگوں کو بھی اس میں شاہد کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کا اس پارٹی کے لیے کیا رول تھا. لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ معاملات خراب کیسے ہونا شروع ہوئے اور کس طرح ہوئے, اور پھر آپ اتنے دور کیسے چلے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ چیزیں چونکہ اس میں ذاتی ہیں, تو وہ کوئی ہمارے قوم کے میرا نہیں خیال کسی کو دلچسپی ہوگی. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں ان کی پالیسی سے 2011 میں ایک نیا عمران پیدا ہوا تھا, اور عمران نے فوراً یہ سوچا, اور یہ عمران کی ایک ذہنیت ہے, وہ جب بھی ایک نیا کروٹ لیتے ہیں یا نئی ایک جس کو کہنا چاہیے نئی ایک ٹیئر میں پہنچتے ہیں یا نئی لیگ میں آتے ہیں, تو اس وقت اس میں اس نیا عمران ایمرج ہوتا ہے. مطلب میں شامل قریشی صاحب کو میں نے کچھ کر کے لایا تھا, میں جو نامی گرامی ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت تھی اور میں دل جمعی سے دل و جان سے تھا, میرا وہ کوئی عمران کے لیے نہیں تھا. میں آپ کو پتا ہے کہ ایک نظریاتی آدمی ہوں. آئیڈیلزم مجھے اللہ تعالیٰ نے لاکھ لاکھ شکر ہے اسلامی طلبہ نے ایسا میرے گھٹی میں ڈال دیا کہ میں اس آئیڈیلزم نے مجھے آج تک پریشان کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کو یہ سوچا کہ میرا وہ کزن ہے. میرا سگا بھائی نام اللہ جو تھا وہ اتفاق سے وہ یہاں پہ میاں والی میں تحریک انصاف کے مخالفت میں تھا, تو میں عمران کی سپورٹ کر رہا تھا اسی بھائی کو. اور پھر عمران خان صاحب جب اس کو جس طرح لے کے آئے, پوری ساری فیملی کو اکٹھا کر کے ان کو منوا کے لائے, تو اس میں بھی تھوڑا سا میرا رول بھی تھا, جس وجہ سے نام اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ عمران کو اچھا نہیں لگتا تھا, اس کا خیال تھا کہ یہ غیر سیاسی فیصلہ ہوگا, اور جیسے تیسے اب مسلم نون وغیرہ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے وہ ان کے اندر بڑے اپنا کو ایڈجسٹ فیل کرتے تھے. رائٹ یا رانگ, میں تو کیونکہ سیاسی دلچسپی نہیں تھی, مجھے یہ ہمیشہ تھا. میری جو بہت ایکٹیو ہونے کی وجہ تھی یہ تھی کہ مجھے پتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے بالکل نوویس ہے, بالکل ایک سیاست کے اندر بیچارے کو کچھ نہیں پتا, تو مجھے خطرہ تھا کہ لوگ کہیں اس کو استعمال نہ کریں, اور مجھے خطرہ تھا کہ لوگ کہیں اس کو جو مس یوز نہ کریں, کئی فورسز ہیں اس کو بیوقوف نہ بنائیں. تو مجھے تھوڑے سے ٹرکس آتے تھے پالیٹکس کے, اور میرے ذہن میں میرا ایک نیچرل نیک تھا, پھر فیملی بیک گراؤنڈ تھا, پھر جمعیت کی ٹریننگ بڑی بہت تھی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بڑی سخت ٹریننگ تھی, بڑی ہم ایک وہاں سخت سیاست کا تھے لیفٹ اور رائٹ کی 60s اور 70s کے اندر. تو میں اس لحاظ سے تاجی کہ میں اپنے آپ کو سمجھا تھا اس کو گارڈ کروں گا تاکہ کوئی پاکستان دشمن لوگ اس کو استعمال نہ کریں. لیکن بارہ عمران خان اپنے طریقے چلتے رہے. جب 2011 میں ایک افسہ جایا تو ان کا خیال تھا دس ہائی ٹائم, میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کریں. تو یہاں سے وہ کیوں وہاں سے 100% کا خیال تھا کہ نہیں
ان لوگوں کی مدد کے بغیر پاکستان کو اقتدار میں نہیں آتا. چلو اچھا ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح کہتے تھے, آپ ہی کیا. لیکن میں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ آنے کے بعد خمیازہ یہ ہے کہ اقتدار چلنا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ثنا صاحب اگر ہم کوئی 1 درجن سسٹم نہ استعمال کر چکے ہوتے, ہم نے ماشاء اللہ بھی لگائے, ہم نے سیمائی ماشاء اللہ بھی لگائے, ہم نے عمران خان ماڈل دیکھ لیا, ہم نے نواز شریف ماڈل دیکھ لیا, ہم نے بے نظیر ماڈل دیکھ لیا, ہم نے جنیجو ماڈل دیکھ لیا, ہم نے شوکت عزیز ماڈل دیکھ لیا, ہم نے پاکستان میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت ڈسمس ہونے کے بعد محمد علی بوگرا سے لے کے اور سہروردی سے لے کے اور چودھری محمد علی سے لے کے اور فیروز قانون سے لے کے کتنے وزیر اعظم کے ماڈل ہیں جو ہم نے نہیں دیے. بھٹو صاحب کو بلا کے فوج نے مارشل آرٹ مسٹری بنا اقتدار بھی دیا. تو ہم نے ہر طرح کے 80% جمہوریت, 70% جمہوریت, اور جیسے ہومیوپیتھی کی دوائی نہیں ہوتی انٹینسٹی والی اور تھوڑی ڈائلیوٹ, ہم نے ہر طرح کی ٹرائی کر لی. پیچھے بیٹھ کے اسٹنگ ہلا کے ہم نے دیکھا کہ جی حکومتیں کیسے چلتی ہیں. پھر اب یہ ماڈل ہے, یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں ٹرائی کیا تھا کہ پورے طریقے سے اب سمجھ نہیں آتی کہ اصل حکومت پہ قابض کون ہے. اور اس لیے لوگوں کو بھی اپوزیشن کرتے ہوئے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتیں دنیا میں جب سے وجود میں آئی ہیں تو ان میں جیسے حکومت کی ایک سلاٹ ہوتی ہے, اپوزیشن کی بھی سلاٹ ہوتی ہے, چاہے بادشاہت ہو چاہے جمہوریت میں تو اور زیادہ. بہرحال چین کے اندر بھی ایک ہوتی ہے سلاٹ. اب جو اپوزیشن کی سلاٹ ہے اسے تو کرنی حکومت کی مخالفت. اب وہ کنفیوز ہے کہ اب کس کی مخالفت کریں, عمران خان کی کریں یا کسی اور کی کریں. تو یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بنیادی طور پہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ میری آخری بات بڑے غور سے سنیں, کہ دنیا میں نے بھی کوئی 3,500 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری کا ایک سرسری جائزہ لیا ہوا ہے, اور پچھلے 200-250 سال کی جو ماڈرن سٹیٹ سسٹمز ہیں ان کو اچھی طرح دیکھا ہے. میں تو حتمی رائے ہے کہ ایک ملک, اور یہ میں نے اپنے ملک کے مختلف طبقہ جو طاقتور لوگ ہیں, مختلف طبقہ میں 2 ہیں, ایک جو ہے ہمارے سو کال الیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان تک بھی پہنچایا ہے کہ مجھے ایک مثال انسانی تاریخ میں سے دے دیں کسی ایک ملک کی, چاہے وہ بادشاہت ہے اور چاہے وہ جمہوریت ہے اور چاہے وہ کمیونزم ہے اور چاہے ڈکٹیٹرشپ ہے, کہ سیاسی عدم استحکام ہوا ہے اور اس ملک میں معاشی ترقی کی ہو. میں آپ کو ڈکٹیٹرشپ کی مثالیں دے سکتا ہوں, چین کی, انڈیا, اپنا سعودی عرب کی, یو اے کی, جو ڈکٹیٹرشپس ہیں لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, کیش رچ کنٹریز رہی ہیں. اب وہاں پہ گلف کنٹریز میں سیاسی عدم استحکام آیا, دیکھا ان کی اکانومی کا کیا حال ہوا ہے. اب مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں کرپشن نہیں ہوئی ہو اور ملک تباہ ہو گیا ہو. میں کنڈون نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اس احمقانہ قسم کے آئیڈیلزم کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کرپشن نے کبھی رہ ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس نے ایک وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونا ہوتا ہے. ایوب خان کے وقت میں یہ کرپشن جو چیزیں نہیں سمجھی آتی تھی, جو ایک ریگولیشن ہوا کرتی تھی, اب وہ کرپشن ہے. اب تو یہ کہ جو سلیقے کے فیصلے ہیں ان کے اندر کچھ سکم آتا ہے, وہ بھی کرپشن ہے, نیب کا کیس بنتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو اپنی طریقے سے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے, اور یہ ملکوں کو نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ لوگ خود جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. میں اپنے تو سمجھتا ہوں کہ 99 کے اندر اگر مسئلہ نہ لگتا تو شاید نواز شریف کی حکومت کس سے پاری نہ ہوتی, حالانکہ وہ نیوکلیر دھماکے کرا چکی تھی. تو کرائسس یہ ہے کہ مجھے ایک ملک بتا دیں کہ چین سے اور بھارت کی کرپشن کے مقابلے پاکستان اشیر نہیں ہے. ایک کے پاس تقریباً $4 ٹریلین کا کیش پڑے, ایک کے پاس $500 بلین کا کیش پڑا ہے. ایک جو ہے 14-15 ٹریلین کی اکانومی ہے, دوسری جو ہے 4-5 ٹریلین کی اکانومی بن چکا ہے. تو یہ اب کس کو پڑھا رہے ہیں؟ تو مجھے ہے کہ جی افسوس سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, غلط فکر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نہ شرماتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہر طریقے سے میڈیا ٹرائل کر کے وہ ایک اتنا خراب کرتے ہیں. اب جتنے بیٹھے ہمارے یہ پیٹ قسم کے یہ جو اسکرپٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جرنلسٹ, ہمارے دوست جمہوریت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور میڈیا جس کو پتہ ہے کہ وہ آج آپ مجھے دکھا رہے ہیں میڈیا کی مرہون محنت, وہ ان کو فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور میں کچھ درمیان میں بات کر لوں جو آپ کے پاس جو ہے, میں حالانکہ بڑی کیئرفلی بات کر رہا ہوں,
یہ باتیں میں آج تک مجھے اس کے ساتھ ایک فکر دکھا لیں جو میں اپنے پروگرام کے اندر میرے منہ سے نکلا کاٹ دیتے ہیں. مشی پاکستان کا ذکر کرو کہ یار اس کا کسی دن ہم اسی کا ایک دن آج کر لیں. خدا گواہ ہے کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے. آج کے لوگ مجرم تو نہیں ہے, اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے, صرف انہیں تیار نہیں کر رہے ہیں کسے نے کہاں ساسانی کا اصل ذمہ دار کون ہے. ہمیں آگے بتایا گیا جی بھٹو, مجیب اور اندرا گاندھی نے توڑا. چلو بھائی بہت توڑا, کیوں تینوں اقتدار میں نہیں تھے, ایک پاکستان میں رہتے نہیں تھے, ایک جیل میں پڑا تھا, ایک اقتدار سے باہر تھا. اب یہ اور قوم ہماری اتنی اس معاملے میں ہے کہ جب دیکھیں قوم کو پتہ ہوتا ہے, لیکن قوم میں جو چوائس نہیں ہوتی وہ مان جاتی ہے. پھر میڈیا کیمپین اتنی جو چلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو چمٹے کے سائیں اٹھاتے کہ یار اب کچھ بھی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کسانہ صاحب برے نہیں ہیں, لیکن یار میں ان کے ساتھ پھرا تو لوگ کہیں گے برا آدمی ہے, یہ بدنام بہت ہو گئے ہیں. تو چلو چلنا ہی دو, مجھے تو فرق نہیں پڑتا, ہم نے زندگی گزار دی ہے, اب کتنی مانگ چلا سکتے ہیں. ہماری فیملی میں تو اکثر میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دادا سے لے کے آپ تک ڈیتھ جو ہمارے بڑوں کی کس عمر میں ہوئی ہیں تو ساری تقریباً 75 سال 80 سال میں ہوئی ہیں, لیکن یہ وہ تو خیر موت کل بھی آ سکتی ہے. میرے سب سے چھوٹا بھائی جو تھا, جو سب سے آخر میں آیا تھا, وہ سب سے پہلے ہم سے جدا ہو گیا, اور باقی ہم سارے الحمدللہ بقائمی جو ہے جو زندہ سلامت. اچھا لیکن یہ سب ایک چیز جو آپ نے ماشاءاللہ آپ کا ایک پورا تھیسس ہے اس حوالے سے, اور اس کو اگر دیکھا جائے, آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے, لوگوں کو ٹرائی کرتی ہے, مختلف ماڈلز لے کے آتی ہے, ابھی عمران بھی انہی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی ماڈلز آئے ہیں, اب نواز شریف صاحب کی تو دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی کیسے وہ نرسری میں آئے, کس طرح وہ آگے آئے, کس طرح ڈیولپ ہوئے, آپ کے سامنے کی بات ہے, ہم نے بھی وہ پورا دور دیکھا ہوا ہے. یعنی اب اگر وہ نواز شریف صاحب کو جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, چلے گئے دوبارہ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈل, آپ کو آواز آ رہی ہے جیسے آپ کو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈلز آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مختلف ماڈلز ٹرائی کرتی رہتی ہے, نواز شریف صاحب اسی کے بینیفیشری رہے ہیں. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف عمران خان, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ جو وہ بائسڈ ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے کیا تو غلط تھا, تو عمران صاحب نے جو کیا وہ غلط کیوں نہیں ہے اور کیوں صحیح ہے؟ نہیں, میں تو آپ کو دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے بالکل اس بات میں کوئی اس میں مجھے فرق نہیں پڑتا. میں اپنا تجزیہ جو ہے نا اسرار کسانہ صاحب کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. میں اپنا تجزیہ جو ہے میرے اپنے ہی رہنما اصول ہیں ان کے مطابق مرتب کیا ہوا ہے. آپ متفق نہیں ہوگے. میں صرف ایک بات کا کے لیے آپ کے سامنے جواب دے ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں یا مجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو مجھے ضرور لان تان کرے کہ جی اس نے جو ڈیٹا دیا میں وہ غلط دیا ہے, اور مجھے اجازت دے دیں جی کہ اگر میں اس میں جو کرتا ہوں, چاہے میں نواز شریف کو فائدہ پہنچتا ہے چاہے عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا, میں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جب مشرف کو سپورٹ کی تھی تو اس وقت کیونکہ مجھے ان کی دو بدو ہمیں ایک دوسرے سے رسائی حاصل تھی, تو مجھے یہ ٹی وی پہ آ کے نہیں کہنا تھا, میری عام جھگڑا اس سے ہوتا رہتا تھا کہ حضور یہ آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں, آپ ان کو بھی خراب کر رہے ہیں, آپ نہ یہ راستہ اپنائیں. آج نواز شریف یہ راستہ اپنائے گا, خدا گواہ کہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ میں نہیں سپورٹ کر سکتا, نہیں میں ان کو ریزسٹ کروں گا. لوگوں نے ان کو 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ میں ٹوٹ کے ووٹ دیا ہے جب انہوں نے ایک نیریٹو دیا ہے اور ہر طرح کے مسائل حالات پیدا کیے, ان کے کینڈیڈیٹس 20-25 چھین لیے گئے ہیں, اور اتنی کرسو تھی کہ ان کو پورے ملک کے اندر جب آپ کے پاس ادارے ٹویٹیں کر رہے ہو کہ عزو من تشاء تو ذل من تشاء, الیکشن سے پہلے آپ کہہ رہے ہوں گے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دیں گے. آپ نے سارے الزامات لگا دیے کہ مودی کا یار بھی وہ تھا, وہ غدار بھی تھا, وہ کروپی پاکستان کا سب سے بڑا تھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب کرشمہ تھا. اس کو پاکستان کے لوگوں نے, چاہے وہ احمق ہوں گے خراب ہوں گے, لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ سینس آف بلونگنگ ہو گئی نا نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں گے,
جو میرے رہنما اصول ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی آپ کے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں کروں گا. میں تو آپ بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے رہنما اصول ہیں. I don't owe any explanation to anyone. جو میں بات کر رہا ہوں, آسان بات کرنی ہے تو وہ کسی اور سے کہتے کروا دیں ٹی وی پہ آ کے. اچھا نیاز صاحب ایک چیز میں آپ کو برقع کر کے کروا لیں بات جو میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کے پروگرام کا ٹائم نہ ختم ہو جائے ہاں اور یہ بات اپنا سنہری اصول بنا لیں. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نائٹ میئر ہے, ڈراؤنا خواب ہے. اور یہ ڈراؤنا خواب 1971 میں ہم نے نائٹ میئر دیکھا تھا, اس کا رزلٹ دیکھ لیا تھا. اور آج کسان آپ کے پروگرام میں ریکارڈ کرایا جاتا ہوں کہ جن کی رہے نہ رہے آپ بتا سکیں کہ یہ جو ہے جس سے پاکستان کا انجام پہنچے گا, حفیظ اللہ نیازی کی یہ باتیں جو تھی یہ بالکل irrelevant ہو جائیں گی, وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے کس کو نہیں. ایک ہی پتہ چلے گا, لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا ہمیں پتہ نہیں چلا. 71 میں میں نے شعور کے ساتھ گزارا ہے. مجال ہمیں پتہ چلو کہ پاکستان کو کچھ خرابی ہو سکتی ہے. 15 دسمبر 1971 کو نہیں پتا تھا پاکستان ٹوٹ رہا ہے. 16 دسمبر کو ماننے کو دل نہیں کرتا تھا. میری تھی حساس عمر تھی 18 سال کی یا 19 سال کی. میں سمجھ گیا تھی کہ مجھے وہ اتنی سنسٹیو عمر تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اگلے چند مہینے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. بڑی جذباتی عمر تھی. آپ دیکھیں اب پاکستان کے اندر بنام نے کیا دیا ہے. یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے کہ حفیظ اللہ نیازی کیا کہہ رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی نہ کسی سے ایوارڈ لینے نہ لینے والا کا قائل ہے. ایک اپنی مزدوری سے اپنی زندگی بنائی ہے, نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے. نہ عمران خان سے کوئی ذاتی کام لیا ہے, نہ کسی اور سے کہنا مجھے ویسے ہی میں لے لوں کل کو مجھے کسی کی ان سے. تو وہ تو میرے خیال اپنا گھر کا آدمی تھا, میرا بھائی تھا. آئی ایم ہز نیئرسٹ میل ریلیٹو آن ارتھ. اس کے والد کی وفات کے بعد اس کے بچے جو ہیں وہ جو انگلینڈ میں ہیں, تو پاکستان میں قریب 3 مرد رشتہ دار, اس کا نام ہے حفیظ اللہ نیازی. اس کا سکا بھائی نہیں ہے. تو اس لیے میں کسی کو جواب, میرا ایشو یہ ہے ہی نہیں, یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. میں اگر تعریف کر دوں, مجھے کوئی 2 بندے 4 بندے تعریف کر دیں اور 4 بندے مجھے اس وجہ گالی نکالیں, مجھے اس کو کچھ نہیں چاہیے. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا ملک جو ہے نا وہ جس نہج پہنچ گیا, جن لوگوں نے پہنچایا, ان سے میں ایک ہی کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بے پناہ طاقت دی ہے. آپ اس طاقت کے بلبوتے سے طاقتور ترین حکومت کو آپ نیچا دکھا سکتے ہو. آپ نے دکھا چکے ہو درجنوں دفعہ. ایک کام نہیں کر سکتے ہو, ایک کام. 1951 سے لے کے 1951 سے لے کے 2002 آج جو بھی تاریخ ہے جون کی, آج تک ایک کام نہیں کر سکتے ہو کہ جو آپ لے کے آتے حکومت وہ آپ چلا نہیں سکتے ہو. ایک چلا کے دکھا دیو مجھے حکومت, آپ نے تو بتا دے کہ ہم 88 کے اندر بے نظیر کو لائے تھے, وہ چل گئی تھی. ہم 90 میں نواز شریف کو لائے تھے, وہ چل گئی تھی. ہم جو ہے 1953 کے اندر بوگرا کو لے کے آئے تھے, چل پڑی تھی. ہم فلاں کو لے کے آئے تھے, چل پڑی تھی. ہم جنیجو کو لائے تھے, دیکھو کیسا درخشا پاکستان دے گیا. کیونکہ میں تو کہتا ہوں شاید چل پڑی تھی, آپ نہیں مانتے کہ وہ چل پڑی تھی. جمالی صاحب نہیں چل پڑے تھے. مجھے یہ بات کہنا ہے کہ آپ رابطہ منقطع ہوا ہے نیازی صاحب کے ساتھ. دیکھتے ہیں نیازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آ رہی ہے, لیکن آپ کا کیمرہ آف ہو گیا میرا خیال میری ہے. آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن کیمرہ آپ کا آف ہو میرا گیا. کیمرہ آف. ہاں کیمرہ چلو کو ذرا آواز آن تو آ کر. رہی ہے, میری تو آواز میرا اصل میں تو کیمرہ آپ کی طرف سے آواز آف ہے. اتنی گرجدار آواز ہے کہ وہ پھر بھی آ رہی ہے. مجھے بس آخری بات ہے, میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی آپ کا کوئی آخری دموں پہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بات یہ ہے کہ میرا کیمرہ آف ہونا نہیں جی چاہیے. آپ کا کیمرہ آف ہو گیا. میرا خیال ہے آپ دوبارہ ذرا اس کو ٹرائی کریں نا. ابھی تک کیمرہ آف ہی ہے جی. چلیں نیازی صاحب سے دوبارہ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ ہو سکے. اور جس طریقے سے وہ آپ کو پتہ ہے نیازی صاحب کا ایک خاص سٹائل ہے, اور وہ اس سٹائل کے ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اور نیازی صاحب کے اپنے ویوز ہیں اور آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے.
لیکن یہ ہے کہ نیازی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بیسیکلی ان کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور جو رول رہا ہے اس حوالے سے یہ دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ آ جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کا لنک جو ہے وہ نہیں ہو رہا. بہرحال ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کا لنک دوبارہ بحال ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے میاں والی میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نیٹ ورک کے ایشوز ہوں. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو وہ چیزیں یہ ہمارے ماضی کا حصہ رہی ہیں. رول آف اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت رہی ہے. ہمارا جو ڈیموکریسی کا کمزوری کا ایک سلسلہ ہے، اس میں اب اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. ہمارے سیاستدان بہت ویک رہے ہیں، ان کا کردار بہت ویک رہا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. تو جب آپس میں آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باہر والوں کو بھی موقع ملتا ہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس طرح کے کچھ لوگ، کاش کے جس طرح ہم امریکن ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ، شخصیات بہت بڑی بڑی آ گئی تھیں تو انہوں نے اپنا رول پلے کیا. وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں آ سکے اس طرح کے لوگ؟ اگر جہانگیر کرامت جیسے بھی لوگ تھے نا اسٹیبلشمنٹ میں، تو باقی لوگ بھی اگر کوشش کرتے ہیں جن کے ہاں ڈیموکریسی کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں تو وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا، ہمیں پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک ڈبیٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈبیٹ چلتی رہنی چاہیے، اور ہمیں یہ بتاتے رہنا چاہیے لوگوں کو بھی کہ آپ یہ سلسلہ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. ڈیموکریسی وہی ہے جو کہ ڈیلیور کر سکے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، اور وہ یہ جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرے گی، اس کا ثمر آپ کو نہیں ملے گا، اس ڈیموکریسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی قیمت بھی بہت بڑی بڑی ہمیں دینی پڑی ہے. تو اس لحاظ سے ابھی تک میرا خیال ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. کچھ پرابلمز میرا خیال ہے آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ہم ابھی 1-2 منٹ اور ان کوئی کال کا انتظار کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جن لوگوں نے بھی کامنٹس کیے ہیں وہ کامنٹس میں زیادہ نہیں کر سکا. بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے اور میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن پھر بھی یہ میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میں نے پہلے آج سے کیا ہے کہ آج سے ہم نے ماسک کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ذرا اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے میں کوشش کروں گا کہ پروگرامز میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات ہوتی رہے. ہمیں تھوڑا سا ایک میچور نیشن کے طور پر کام کرنا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی چیزوں کو بڑا کیجول لے جاتے ہیں، اور جو سیریس چیزیں ہیں ان کو بھی کیجول لے جاتے ہیں. اور یہ ہمارا پالیٹکس میں بھی ہے. یہ جو بھی نیازی صاحب بات کر رہے تھے عمران کے حوالے سے، تو ایک یہ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا کہ چیزوں کو کیجول لے جانا. اور عمران کو ہم نے بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور یہ پوری جو موومنٹ بنی ہے پچھلے تقریباً 25 سال سے، ہم نے اپنے بہت ہی قربت سے یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے. اور یہ چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورننس کے ایشوز آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کو اس وقت شاید ادراک نہیں تھا یا پرائورٹی نہیں تھی ان کی چونکہ ان کا فوکس یہ تھا کہ میں نے کسی طریقے سے یہ اسٹیبلش کرنا ہے اور آنا ہے. تو انہوں نے گورننس کے ایشوز کو اس طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ جب وہ الیکٹ بھی ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل جو ایک کلچر تھا اس میں جو نیشنل اسمبلی کی جو مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ کو جا کے اصل میں سب سے زیادہ جو لرن کرتے ہیں آپ، وہ کمیٹیز میں جا کے لرن کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ عمران نے کمیٹیز میں اپنا رول پلے نہیں کیا. عمران کو چاہیے تھا کہ وہ فرام دا گراس روٹ لیول اس کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. گورننس ہوتی کیا ہے، لوگ کیسے جا کے وہاں پہ کمیٹیز میں پروپوزلز دیتے ہیں، کیسے ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مختلف ایشوز کی آپ کو ایک کمپریہنشن ہوتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم میں کیا کیا ایشوز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، ان کو اپنے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اکانومی کے کیا مسائل ہیں، دوسرے کیا مسائل ہیں، NFC ایوارڈ کیا ہے، دوسری چیزیں کیا ہیں، سو چیزیں ہوتی. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی MNAs، جو بھی سینیٹرز یہ کمیٹیز میں جاتے ہیں، جو ایکٹیولی پارٹ پلے کرتے ہیں اپنا، وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایشوز کا سمجھ آ جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے چیزیں ہینڈل کیسے کرتے. تو عمران میں یہ کمی رہی کہ وہ کمیٹیز میں نہیں گئے.
اس طرح انہوں نے اس کو لرن نہیں کیا، اور اب جا کے ایک دم جب ان کے اوپر پڑی ہے ساری صورتحال تو وہ اس میں اب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ جو بار بار ہم ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ یہ ٹیم کا مسئلہ ہے، ٹیم کا مسئلہ ہے، عمران انکرپٹیبل ہے، عمران کے اوپر کوئی اس طرح کا چارج نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو چارج ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. کرکٹ کی ٹیم تو بڑی اچھی بنا لیتے تھے، لیکن یہاں پہ ٹیم کو کیا ہو، یہاں پہ اچھے لوگ کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ اور ان کے اوپر پابندی بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ باہر سے لے آئیں، باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں، آپ ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ جناب پرفارم کر کے دکھائیں، اور ڈیلیوریبلز آپ طے کر لیں. آپ ایک چیز کا آپ ان کو کہیں گے کہ یہ مجھے ڈیلیوریبلز ہیں، یہ آپ نے مجھے بنا کے دینے ہیں، یہ مجھے اچیو کر کے دینے ہیں، گولز ہیں. تو گول سیٹنگ جو ہے یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے. تو بہرحال ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ نیاز صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اور میں ان کے میسج کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی سگنل ایشوز ہوئے ہیں. میاں والی پرائم منسٹر کا شہر ہے، تو اب یہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہاں پہ جو نیٹ ورکنگ کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرے. تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے جانا نہیں کہیں بھی، ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ جو MST ہمارا ٹائم ہے کیلگری کے حوالے سے 1 بجے یہاں پہ ہم ایک دوسرا شو کریں گے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اٹس اے پیکڈ سیٹرڈے ٹوڈے. تو سیکنڈ پروگرام ہمارا ہوگا محمد یاسین صاحب کے ساتھ انشاءاللہ 1 بجے یہاں پہ لوکل ٹائم کے مطابق، اور جو ایسٹرن ٹائم ہے آپ کا نیو یارک وغیرہ کا وہ ہے 3 بجے کا. تو محمد یاسین صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہمارے امیگریشن کے، پاکستانی ہیں، MLA ہیں، از اے ونڈرفل پرسن. پاکستانی کمیونٹی کی جو جو ایک یہاں پہ سمجھ لیں کہ اس کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستانیز کے لیے جو ہمارے خاص طور پہ جو نارتھ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں، ان کو سسٹم میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا ان کو کرنا چاہیے. کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے اس کوشش میں کرتا رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے دوست اور بھائی محمد عرفان صاحب، میں کامنٹ دیکھ رہا تھا ان کا، یہ ہمارے ساتھ نیو یارک میں ہوتے تھے، تو ہم لوگ وہاں پہ امریکن مسلم الائنس ایک ہوا کرتی تھی آرگنائزیشن آغا سعید صاحب کی، اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ کام کرتے تھے کہ سسٹم میں آئے، مین سٹریم پالیٹکس میں آئے. یہ جو ہے نا کہ ہم نے یہاں پہ بھی PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، گاڈ سیک یہاں پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. مین سٹریم پالیٹکس میں آئے. آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا اس بارے میں کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد فوراً بعد یاسین صاحب کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے لارڈ نذیر صاحب. ہی از اگین ونڈرفل مین، اور ان کے ساتھ بھی بڑا ہمارا پرانا تعلق ہے. ان سے بھی ذرا گپ شپ لگائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے وہ آج ماشاءاللہ 22 سال سے ہاؤس آف لارڈز میں ہے. تو ان سے آج ہم مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے. تو اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ گپ شپ ہوتی رہے گی. اور تھینک یو فار جوائننگ اس. ماسک نہیں بھولنا، پرومس. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں میری دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پرتم بتومائے خیش رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اس پاکستان کو اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ڈونٹ گو اوے. السلام علیکم.